जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम टी20 वर्ल्ड कप की जो अभी तक की पोजीशन है उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ आप मेरे साथ ये जो माइंस का जो दरिया है, सिटी माइंस, उसका भी नज़ारा देखते चले जाएंगे। ये पीछे मेरे एक बहुत बड़ा शिप खड़ा है जो पूरे यूरोप को आपकी बुकिंग, मैं पूछ रहा था, इसको 5 दिन की बुकिंग जो है वो तकरीबन 500 यूरो, और इसमें मुख्तलिफ़ शहरों में आपको लेके जाता है। फ्रैंकफर्ट भी लेके जाता है, हॉलैंड भी लेके जाता है। और इसके अंदर बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम है। खाने पीने के होटल हैं, अंदर रेस्टोरेंट, गालबन डिस्को, और फिर ये ऊपर इसका डेक बना हुआ धूप में बैठने के लिए। बहरहाल बहुत सारी इसमें इंतजाम हैं। वर्ल्ड कप टी20 की बात हो रही थी, वो ये है कि आपके सामने सारी सिचुएशन तकरीबन तकरीबन क्लियर हो चुकी है। ग्रुप एक ग्रुप के अंदर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला था कि कौन सी दो टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ़, जो कि बहुत ही अनहोनी बात थी, हुआ यूँ कि इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम का जो पहला मैच हुआ उसमें यही तवक्को थी, हस्ब रवायत, हस्ब मामूल अभी तक का जो रिकॉर्ड था, कि इंडिया की टीम जो है बड़े आराम के साथ पाकिस्तान को हरा देगी, जैसा कि उन्होंने अभी तक टी20 में या वनडे में वर्ल्ड कप में किया हुआ था। और पाकिस्तान की टीम का जो हाल था पिछले एक साल से, वो ये था कि पहली 2 विकटें कोई भी टीम ले ले तो बाकी की टीम जो है वो जनाब ऐसे रेत की जैसे दीवार की तरह ढल जाती थी। अब इसका इसका मिसाल ये कि ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ एक दफ़ा इन्होंने 120 या 108 स्कोर करना था अभी इसी साल रिसेंटली, तो इनसे वो भी नहीं हुआ चेज़ करते हुए, यही टीम थी। अब हुआ ये कि पहला मैच जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ, उसमें मुकम्मल तौर पे जो जो हिस्ट्री थी वो चेंज हो गई। पाकिस्तान ने उनको 10 विकटों से मार दिया। 10 विकटों के मारने के बाद पाकिस्तान और इंडिया में एक अजीब सा तूफ़ान बर्पा हुआ, जिसमें बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के एक दूसरे वो लगाई गई बातें लगाई गई। उसके ऊपर बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, फैसलाबादियों की मशहूर जुगतें, इस तरह की चीज़ें हुई। बहरहाल जो मेरा ज़ाती ख्याल है उसमें ये है कि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जो गुरूर होता है, जो गुरूर होता है, और दूसरा जो शरारत होती है, जो किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए प्लानिंग के साथ, उसका जो खुदा ताला कभी ना कभी उसका ज़रूर आपको सिला देता है। गुरूर का सर नीचा होता है, और जो शख्स या कौम या कोई तंजीम जब बाकायदा प्लान करके किसी के ख़िलाफ़ साजिश करे तो वो खुदा देख रहा होता है उसको। अब इंडिया की टीम ऑन पेपर्स रिकॉर्ड के साथ तारीख वो आज भी पाकिस्तान से मजबूत है, बावजूद इसके कि हमारी टीम पाकिस्तानी, हमारा ये दिल कहने को करता नहीं, लेकिन इंडिया की टीम आज भी ऑन रिकॉर्ड और पेपर्स पे मजबूत है पाकिस्तान से। और उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो बताता है कि उन्होंने जो वर्ल्ड कप से पहले टूर्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के, उसमें बुरी तरह हारने के बाद जो उन्होंने कम बैक की है, वो इस चीज़ का सबूत है कि उनकी टीम पेपर्स में और ऑन मैदान में अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो पाकिस्तानी टीम से मजबूत थी। और सब लोगों का ख्याल भी यही था। और आईसीसी वालों ने जो पहला मैच पाकिस्तान इंडिया का रख दिया, इसके पीछे हिकमत भी ये थी कि लोग उसको शौक़ से देखेंगे, और पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक हस्बे मामूल पाकिस्तान जो शिकस्त खाएगा और इंडिया का मोराल हाई हो जाएगा। लेकिन सारी बातें उसके ख़िलाफ़ हुई, इंडिया को 10 विकटों से शिकस्त हुई, और ये एक वर्ल्ड कप का आगाज़ एक अनहोनीपन से शुरू हो गया। बहरहाल ये तो अब उसके बाद ये था कि ग्रुप के अंदर न्यूजीलैंड की टीम थी और अफ़गानिस्तान की, जिनके ज़्यादा चांसेस थे, बावजूद इसके कि टी20 के अंदर आज कोई भी टीम कमज़ोर नहीं है। 20-20 ओवर की गेम है, जिसकी पास टेक्निक अच्छी है, ताकत अच्छी है, वो दूसरे को पछाड़ देगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो इन न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ, उसमें भी पाकिस्तान असल में वो जो पहली विकटें ओपनर्स की, इसमें बाबर आज़म जल्दी आउट हो गए, और वो जो पीछे कप्तान दूसरा था गालबन बाबर आज़म पहले नहीं, शायद दूसरा मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन ये है कि ओपनर्स में से दोनों जब आउट हो गए तो पाकिस्तानी टीम पे एक दफ़ा थोड़ी सी वो वाली पोजीशन, वो कंडीशन सामने आ गई, जिसमें पाकिस्तान हमेशा एक दफ़ा जो अच्छे मंजे हुए बैट्समैन जो जितवाने वाले वो आउट हो जाएं तो पाकिस्तानी टीम में वो भूचाल आ जाता है, ज़लज़ला के अब बस गए कि गए।
اس میں یہ ہوا کہ وہ موقع ملا آصف علی کو، جس کو بڑا عرصہ انہوں نے پہلے بھی موقع دیے، لیکن وہ ٹورنامنٹس نہیں تھے، وہ ملکی دورے تھے، اس میں وہ فلاپ ہوتا چلا گیا، بار بار فلاپ ہوتا چلا گیا، لیکن اعتماد کی بات تھی، اس پاکستان پی ایس ایل میں اس نے پھر کچھ کارکردگی دکھائی تو اس کو دوبارہ موقع دیا گیا، اس نے اس بڑے سٹیج کے اوپر وہ میچ جو جتوایا نیوزی لینڈ کے خلاف چھکے مار کے، جیسے افریدی یا رزاق کا کردار ہوتا تھا، اس نے وہ والا کردار نبھایا، جس سے پاکستان کو کم از کم یہ فائدہ ہو گیا کہ اگر اوپنر آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پیچھے کوئی کھلاڑی ایسا ہے جس میں وہ جتوا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو انڈیا کا میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوا اور انڈیا وہ بھی ہار گیا، تو پھر اس کے بعد جو انڈیا کے اندر طوفان اٹھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اپنے کھلاڑیوں کے اوپر، وہی ہیروز جن کی وہ پوچھتے تھے انہی کو انہوں نے کیا کیا بنا دیا۔ بہرحال یہ ہمارے ایشین کلچر کا حصہ ہے، ہمارے لوگ جذباتی ہیں اور وہ جب ہار کو برداشت نہیں کرتے تو اپنے کھلاڑی کو۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دوسرے گروپ میں جو انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ ابھی تک بالکل مکمل طور پہ چھائی ہوئی ہے، اس نے ہر ٹیم کو تقریباً پچھاڑ دیا، 4 میچ جیت چکی ہے، ایک اس کا رہ گیا، وہ ادھر پہلی نمبر پہ ہے۔ ادھر پاکستان جو ہے اس نے اپنے 4 میچ جیت لیے ہوئے ہیں۔ وہ جو افغانستان سے جو میچ تھا سب لوگوں نے دیکھا، وہ والا میچ جو تھا وہ پاکستان تقریباً ہار چکا تھا۔ اس طرح کے میچ اس سے بھی بڑے آسان پوزیشن میں پہنچ کے پاکستان کئی دفعہ میچ پہلے ہار چکا ہوا ہے بہت ساری ٹیموں کے خلاف، 20-21 اسکور رہتا ہے، 5 وکٹیں رہتی ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ میچ ہار جاتا رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا، وہ جو نیا ہمارا جو بلڈ یا نیا کھلاڑی جس کو موقع ملا آصف، جب اس کے اوپر اور کوئی چوائس ہی نہیں تھا، اس نے اپنی نیچرل گیم، اس کو پورا یہ تھا کہ مارنا اور کوئی چوائس نہیں ہے، اور جہاں آ رہے ہیں پار ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس نے وہ 4 چھکے ایک اوور میں جو لگا دیے، اس نے افغانیوں کے دل بھی توڑ دیے، افغانی قوم بھی اس پہ کافی بیچاری افسردہ ہوئی، لیکن بہرحال پاکستان کی جیت تھی۔ جیت کیسے ہوئی؟ ممکن وہ ایک بندے کو اس کا سیر آ جاتا ہے، کیونکہ 24 اسکور 2 اووروں میں پاکستان کا ریکارڈ پچھلے کافی عرصہ سے یہ رہا ہے کہ 20-20 اسکور بھی نہیں ہوا، یہی مطلب بیٹسمین وہ جی وکٹیں گر گئیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی تھی اور وہ اس کو ملی، اس نے اب اس کا مورال تو بہت ہائی ہو گیا۔ پاکستانی ٹیم بظاہر یہ نظر آ رہی ہے کہ بہت سیٹل ہو چکی ہے، 4 میچ جیت چکی ہے اور اس کا مورال بہت ہائی ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں سچائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو وہ یوں ہے کہ پاکستانی اوپنرز کے علاوہ اس کے پیچھے کوئی بھی ایسا ریلائیبل بیٹسمین نہیں نظر آ رہا جو آپ کو ٹل دا اینڈ اگر وہ کھڑا ہے تو آپ یہ کہہ سکیں کہ میچ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دونوں اوپنرز میں سے ایک اگر کھڑا ہے تو میچ ہمارے ہاتھ میں ہے چیز کرتے ہوئے، لیکن پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنی بولنگ کے اوپر اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں ابھی تک ہمارے سپنرز جو ہیں انہوں نے اپنی دھاک نہیں بٹھائی، انہوں نے اپنی کارکردگی وہ والی نہیں دی جو کہ باقی کامیاب ٹیموں نے، خاص طور پہ جو انگلینڈ ہے، انگلینڈ کی ٹیم نے جو کارکردگی ابھی تک ورلڈ کپ میں دی ہے وہ یوں ہے کہ ان کے جو سپنرز ہیں ان تینوں سپنرز نے مختلف میچوں میں اپنی دھاک بٹھائی ہے اور انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم شروع میں آئیں، درمیان میں آئیں، ہم وکٹ بھی نکالتے ہیں اور سکور بھی، راشد ہو گیا، معین علی ہو گیا، وہ کیا لیگ ویٹ کے کیا، تینوں نے پاکستانی سپنرز نے وہ والی دھاگ نہیں بٹھائی، باوجود اس کے کہ پاکستان کے پاس شعیب ملک بھی ہے، پاکستان کے پاس وہ حفیظ جو کہ کسی زمانے میں بولنگ کے لیے بڑے کارآمد تھے۔ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ ان کو کیوں نہیں آزمایا جا رہا، ان کو کیوں نہیں موقع دیا جا رہا کہ اگر کسی اہم میچ میں جیسا کہ سیمی فائنل ہے یا فائنل دوسرے سپنرز کی پٹائی ٹکا کے ہو جاتی ہے تو ان دونوں بالرز کا اعتماد اتنا بحال ہونا چاہیے پہلے کہ ان کو موقع پہ استعمال کیا جا سکے۔ بہرحال یہ کپتان صاحب بتا سکتے ہیں، ان کو یہ کمزور جو نمیبیا کا میچ تھا اس کے اندر 3 اوور دونوں سے کروانے چاہیے تھے تاکہ ان کا ایک ردم بحال ہوتا، ان کا پریکٹس اور پتہ چلتا کہ وہ کس پانی میں
ان کو صرف بیٹنگ کے لیے نہیں رکھا گیا، وہ آل راؤنڈر ہے۔ اگر یہ دونوں سپنرز کو مار پڑ گئی کسی وقت تو، اور فاسٹ بولر کا تو آپ پتہ ہے اگر ایک دفعہ شروع ہو جائے مار پڑنی وہ حسن علی کو یا دوسرے کو، تو پھر 20 رنز کا اوور پڑتا ہے۔ تو بہرحال سیمی فائنل سے پہلے پاکستان کو یہ چیز کرنی چاہیے تھی۔ 4 میچ ہو چکے ہیں، ابھی افغانستان سے بھی اب پیچھے رہ گیا ایک میچ، اس کے ساتھ یہ ضرور کریں کہ سپنرز کو وہ جو بیٹھے ہیں سینئر پلیئر ان کو موقع دیں۔ یہ دیکھیں جی بڑا ہی زبردست قسم کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے 2 شپ جو کراس کر رہے ہیں، دوسری ایک سواریوں والا ہے جو جیسے آپ کو میں نے دکھایا، اور ایک وہ سامان لے جانے والا ہے۔ بہرحال یہ مناظر جو ہیں یہ مائنز دریا کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہم ورلڈ کپ۔ اب آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ یا آسٹریلیا کی ٹیم ہے، ان کے اندر وہ انگلینڈ والی چیز نظر نہیں آئی۔ انگلینڈ کے جو اوپنرز ہیں، پاکستان کے جو اوپنرز ہیں، نیوزی لینڈ کا اوپنر وہ گپٹل ہے، اس نے بھی آج سکور مارا ہے، ٹھیک ٹھاک سینچری کے قریب پہنچ گیا۔ یہ ابھی تک ورلڈ کپ کے اندر سارا چل رہا ہے۔ کوئی میچ ایسے جس میں 2-4 وکٹیں گر گئی ہوں 40-50 پہ، اور اس کے بعد پیچھے آ کے ٹیم نے سہارا دیا اور اٹھایا ہو، ماں سوائے ایک میچ جو پریکٹس میچ تھا پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، جس میں انہوں نے 180 سے اوپر چیز کر لیا تھا، پاکستان کے ہاتھ میں میچ تھا، لیکن وہ ایک کھلاڑی سینچری مار گیا اور آخری 3 اووروں میں 50 کے 40 دے دیا۔ اب وہ پریکٹس میچ تھا باوجود، لیکن میچ تھا ایک ورلڈ لیول کی ٹیم کے ساتھ۔ اب جو ظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا سیمی فائنل یا آسٹریلیا یا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہوگا، جو کہ پاکستان پہلے بھی ورلڈ کپس میں کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھیلا ہے، لیکن ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے پاس جو سپنرز ہیں انہوں نے پاکستان کو کافی تنگ کیا، وہ شمسی اور دوسرا، اور ان کو ان کا علاج جو ہے پہلے ہی سوچ کے رکھنا چاہیے۔ ہاں فائنل میں اگر انگلینڈ کے ساتھ پڑتا ہے تو پھر وہاں جو سپن ان کا امتحان ہوگا، ان کے 3 سپنرز، فاسٹ بولرز کا تو یہ ہے کہ ان وکٹوں کے اوپر وہ والی انگلینڈ والی یا آسٹریلیا والی بات نہیں ہے، لیکن سپنرز کے لیے ان کو پہلے تیار ہونا پڑے گا۔ اور دوسری طرف نیوزی لینڈ کا جو انگلینڈ سے میچ ہوگا، اس میں میرے خیال میں جو ردم اس وقت انگلینڈ کا بن چکا ہے، جو ان کے سپنرز کا صحیح زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان ورسز انگلینڈ فائنل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انہونی جیسے پہلے میچ میں ہو گئی تھی پاکستان ساؤتھ افریقہ یا آسٹریلیا سے سیمی فائنل میں، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہماری ٹیم ہے نا، اپنی ٹیم کو اس سے زیادہ ہم کیا جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ورلڈ کپ جو اس وقت تک ہو چکا ہے اس کے اندر جو یادگار ہیں چیزیں وہ ہیں آصف علی کے چھکے، کیونکہ ہماری ٹیم ہے، ہمارا پلیئر ہے، ہمیں وہ اچھا لگا تو اس کا ذکر کریں گے۔ پھر انڈیا کے ساتھ 10 وکٹوں کے جو کیا، پھر جو وہ دل ٹوٹے ان کے اپنا افغانیوں کے، اس کا بھی ہمارے ہمسائے تھے۔ لیکن بہرحال اب آج شام کا جو میچ ہے نا انڈیا کے ساتھ، اس پہ بھی پتہ چلے گا کہ انڈیا کا کیا بہت ہی بری، ان کا مورال تباہ ہو چکا ہے، نیچے سیمی فائنلز میں پہنچنے کے ان کے چانسز ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ نیوزی لینڈ اگر آج جیت جاتا ہے، ابھی جو نظر آ رہا ہے اچھا اسکاٹ لینڈ میچ دے رہا ہے ان کو، 10 اووروں میں 72 سکور چیز کرنا ہے 170، تو ہو سکتا ہے کچھ عجیب بات ہو جائے، لیکن انڈیا کے لیے جو چانسز ہیں آج، وہ اگر افغانیوں سے ہار گئے تو ختم ویسے ہی کہانی، اور اگر ان کے خلاف جیت گئے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنا رن ریٹ جو دوسری 2 ٹیموں کے خلاف ہائی کریں نیوزی لینڈ کی نسبت۔ بہرحال یہ آنے والے میچز بتائیں گے۔ اب دلچسپی صرف رہ گئی نیوزی لینڈ اور نیوزی لینڈ اور افغانستان اور انڈیا افغانستان کے میچ کی۔ دوسرے گروپ میں تقریباً کلیئر ہو چکا ہے معاملہ، کہ وہ ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ آتے نظر آ رہے ہیں آگے سیمی فائنل میں۔ بہرحال انجوائے کریں۔ یہ آپ نے نظارہ پیچھے دیکھ لیا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں بڑے بڑے خوبصورت جو جہاز، شپ جس کو ہم بولتے ہیں جرمن میں شف کہتے ہیں، وہ گزر رہے ہیں، اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور میرے ساتھ آپ سن رہے ہیں تبصرہ ورلڈ کپ T20 کے متعلق۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی سپنرز نے وہ دھاگ نہیں بٹھائی جو انگلینڈ کے سپنرز نے بٹھائی ہے، اور آئندہ میچوں میں جو ایک رہ گیا اس میں ان کو ان سپنرز کو ضرور آزما کے ان کا ردم بنانا چاہیے۔ ادروائز اگر ایک اچھے میچ میں سپنرز کو پڑنی شروع ہو گئی تو پھر آپ اس کو ایک دم جب اوور دیں گے تو وہ ردم نہیں ہوتا۔ بیٹسمینوں میں پرانے ہمارے چلے ہوئے جو کارتوس ہیں وہ دوبارہ ڈالے گئے ہیں گن میں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کارتوس چلے ہوئے دوبارہ
کیا دکھاتے ہیں اپنا اثر. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ چلا ہوا کارتوس دوسری دفعہ استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان کی کیونکہ مجبوری تھی، کوئی بھی نیا بیٹسمین جو ہے وہ نہیں آ کے اپنی کارکردگی دکھا رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہی کیا کہ چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ٹیم ہے، اللہ کرے کہ وہ کسی موقع پہ چل جائے جب ان کی ضرورت پڑنی ہے، لیکن جو بظاہر ریکارڈ بتاتا ہے وہ یہی ہے. کل حفیظ نے 2-4 مار لیں، کیچ بھی ایک نکلا، اور ملک صاحب جو ہیں وہ تو وہ چھکے لمبے لمبے مارنے ہیں، یا وہ اب تھوڑا تھوڑا نا بوڑھے ہو گئے ہیں وہ سسٹم. یہ جی ہماری واک جو ہے وہ دریا کے اوپر مکمل ہو گئی. ہمارا تبصرہ T20 ورلڈ کپ کے متعلق بھی ہو گیا. اب آئندہ دیکھیں سیمی فائنل کا انتظار، یہ ہم دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں ہم نے گاڑیاں پارک کی تھی. باقی انشاءاللہ تعالی